अपनी पिछली नशिस्त में हम लोगों ने कुरान और अहले बैत की तालीमात की रोशनी में इंसान की खिलकत को समझने की कोशिश की थी। आज इसी मौजू को और इसी मकसद को एक आलिम दीन, एक मुज्तहिद की तालीम के रोशनी में कि जो इन्होंने मेराज इंसानियत के नाम से इस किताब में इंसान की खिलकत के आगाज़ पर सैरहा गुफ्तगू की है, इसके हवाले से इसको हम दूसरे जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। यह अली नकी नकवी साहब की किताब है जो अपने दौर के जय्यद मुज्तहिदीन में शामिल होते थे। लिखते हैं इंसानी रफ़त, कुरान का हवाला दिया उन्होंने, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। ये कुरानी आयत इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की दलील है। चूँकि दुनिया ने इंसान के सही मुकाम को न समझा, इसलिए इसके किरदार का भी सही तयन न हो सका और नुक्ता निगाह में बुलंदी पैदा न हो सकी। ये उन्होंने दो जुमलों में बात को समेट दिया, लेकिन अगर इसकी बहस की जाए कि बुलंदी क्या पैदा न हो सकी, तो आप देखिए कि दुनिया की जो बड़े बड़े मादा परस्त थिंकर गुजरे हैं ना, जिसने ख़ास करके यूरोप और अमेरिका और बरतानिया को ये फ़िक्र दी कि इंसानियत न क्या। ये आप देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ, इससे पहले जो इंडस्ट्री का दौर शुरू हुआ, वो किसके तहत उठाया गया कि कम ताकत में ज़्यादा सरमाया कैसे खींचा जाए। एक ज़माना था बरतानिया का, आज से 200 साल पहले बरतानिया की तारीख आप देख लें तो वो भी अपने तरीके से बुर्का पहन के रास्ते से बाहर आती थी। ऐसी नंगी नहीं थी जैसी आज है, समझ रहे हैं ना। वहाँ भी एक तहजीब थी, इस्लाम नहीं था लेकिन इंसानी शराफत थी। इसको खींच लिया, औरत के कपड़े उतार दिए। किस मकसद में? इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की की हविस ने इसको लाए। अभी आप देखिए एडवर्टाइज क्या चीज़ है। मसलन आप देखिए कि शेविंग क्रीम है या ब्लेड है, इसके यूज़ का औरत से कोई ताल्लुक़ है? लेकिन वो औरत साथ खड़ी है आदमी देख रहे हैं आप। खाने पीने की चीज़ें हैं तो आप देखिए कि वो साथ खड़ी है। इसको एक हथियार बनाया एट्रैक्शन का, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें कब शुरू हुई कि उन्होंने हकीकत में उस नुक्ते निगाह से इस्लाम को या इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं की जिस मकसद के तहत इंसान इस ज़मीन पर उतारा गया। अपने लेवल और अपनी फ़िक्र से उन्होंने कहा इंसान वो चीज़ है जो ताकत रखता है और हुकूमत कर सकता है। किस पे? कायनात पे, खाली दुनिया पे नहीं। और ये करके दिखाया। मसलन चांद पे पहुंचा तो क्यों गया वो चाहता था कि अगर वहाँ पानी मिलता तो पहला झंडा गाड़ता अमेरिका वहाँ कि और कोई नहीं आएगा मेरी परमिशन के बगैर। अब मरीख पे भाग दौड़ कर रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाए। वो क्या होगा? जो पहले पहुँचेगा अपना झंडा गाड़ेगा, बोलेगा यहाँ आएगा, हमारी परमिशन के बगैर आएगा तो बुला देंगे उसको। ये क्या है? हविस है इक़्तिदार की। समझ में आ रही ना। तो चूंकि ये क्या फरमा रहे हैं कि देखो एक नुक्ते में इन्होंने कहा इंसान के सही मुकाम को न समझा, इसलिए इसके किरदार का भी सही तयन न हो सका। इंसान क्या होना चाहिए ये तय करने में बड़े बड़े थिंकर और फिलोसोफर अमेरिका के, यूरोप के और दूसरे मुल्कों के मार खा गए। उन्होंने कहा जैसे हिटलर, उसका स्लोगन क्या था? कहता है इंसान वो है जो ताकतवर हो, जीने का हक उसको है जो दूसरों को मार सकता है। एक दौर था ना उसका भी। किस बुनियाद पे? उसने समझा ये कि आदमी वो है जो 10 को मार के जिंदा रह सके। समझ में आई ना बात। तो किरदार का तयन ही नहीं कर सके वो लोग, असल वो समझा नहीं कि इंसान है क्यों। बात समझ में आई? अब देखिए मज़ा आएगी इस गुफ्तगू को समझने में। जाहिर है कि हमेशा मकसद ज़रिए से ऊंचा होता है, हमेशा मकसद ज़रिए से ऊंचा होता है। इसकी हम शियों में बेहतरीन मिसाल है इस जुमलों के समझने की। कहीं आपको नज़र आ रहा है? किसी को आ रहा है तो बोलो।
ہمارے یہاں اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے کربلا. امام حسین نے اپنی ذات سے دین کو اونچا سمجھا نا, جبھی تو خود کو قربان کیا نا. اگر حسین اپنی ذات کو دین سے بلند سمجھتے تو اپنی ذات کو قربان کرتے وہ دین کو قربان ہونے دیتے. لیکن یہ پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ حسین جیسا امام بھی دین کے سامنے اپنے کو ہچ سمجھتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں, میرا پورا خاندان تباہ ہو جائے, دین بچ جائے گا. کہاں حسین کو منظور رہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ایسا کیوں کیا؟ ہمیشہ مقصد ذریعے سے اونچا ہوتا ہے. امام حسین کا کربلا کا مقصد کیا تھا؟ دین بچ جائے اور بچایا, خود کو قربان کیا. اچھا معاف کرنا, یہ جو جاہل لوگ ہیں نا تو وہ لڑ پڑتے اس بات سے, کیا بکواس کرتے ہو, اسے لڑ کے دین کو اونچا کرتے ہو آپ. ارے بھائی اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھتے ہوتے دین کے سامنے تو حسین قربان تھوڑی ہوتے. لیکن یہ ناگوار گزرتا ہے خاص کر کے آزادار ٹائپ کے لوگوں کو, حسین بس اور کچھ نہیں. وہ خود نہیں سمجھتے کہ حسین نے پریکٹیکلی درس کیا دیا ہم لوگوں کو. چھوٹی چیز بڑی چیز قربان ہوتی ہے. خود کو چھوٹا سمجھا ہم لوگوں. ٹھیک ہے, ہمیشہ مقصد ذریعے سے اونچا ہوتا ہے. جو شے پست ہوگی اس کا مصرف اسی نسبت سے پست ہوگا, اور جو چیز بلند ہوگی اس کا مقصد اسی لحاظ سے بلند تر ہوگا. اگر انسان اپنے درجے و مقام کو سمجھ لے تو اپنے مقصد ہستی اور مصرفی زندگی کی بلندی کا احساس ہو, یہی اس کی بلند کرداری کی ضمانت ہوگی. پھر اسی ایک چیز کے سمجھ لینے سے اس کی حقیقی ترقی اور تنزیل کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر شے کی ترقی اس خصوصیت امتیازی کے ارتقاء کے ساتھ ہے جو اس شے کا جوہر خصوصی ہے. پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ایک کا ایک جوہر خصوصی, جمادات کا کچھ اور ہے, نباتات کا اس سے اونچا ہے, حیوانات کا اس سے اونچا ہے, انسان کا اس سے اونچا ہے. اس کا جوہر خصوصی انسان کا کیا ہے؟ پروردگار خود کہتا کہ ہم نے اس کو عقل سے نوازا اور کسی کو نہیں دی, اس کو دی ہے. اب اگر ایک انسان میں عقل ہی نہ ہو تو عقل نہیں ہے تو انسانیت سے گر گیا. پھر وہ حیوان ہو, نبات ہو, جمود ہو, جیسا اپنے آپ کو بنایا, لیکن انسان نہیں رہا. خدا کی بارگاہ میں انسان کہلانے کے لائق وہ شخص ہے جو صاحب عقل ہے, صاحب شعور ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اسی کی حقیقی ترقی اور تنزیل کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا, اس لیے کہ ہر شے کی ترقی اس خصوصیت امتیازی کے ارتقاء کے ساتھ ہے جو اس شے کا جوہر خصوصی ہے. انسان اگر تمام دوسری کائنات سے الگ کوئی شے ہوتا تو اس کا سمجھنا آسان ہوتا, مگر یہ تو باقی تمام کائنات کے ساتھ بہت سی مشترک جہتوں میں متحد ہے. یہ جسم رکھتا ہے, اس بات سے پتھر کے ساتھ حصے دار ہے. نشو و نما رکھتا ہے, اس لحاظ سے درختوں کے ساتھ ہم مرتبہ ہے. احساس و حرکت ارادی رکھتا ہے, اس حیثیت سے حیوانوں میں شامل ہے. یہ ساری باتیں ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم میں ہیں. اس کے علاوہ پلس ایک اور چیز ہے, عقل دی اللہ ہے نا. اور پھر کوئی خاص جوہر رکھتا ہے جس کی بدولت یہ انسان ہے اور ان سب سے ممتاز ہے. انسان کو اگر ان پہلوؤں کے لحاظ سے دیکھا جائے جو دوسروں کے ساتھ مشترک ہے تو اسے اشرف المخلوقات سمجھنا ہی غلط معلوم ہوگا, اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں وہ دوسروں سے کم نظر آئے گا, بلند محسوس ہی نہ ہوگا. جسمانیت میں وہ پہاڑوں کے برابر نہیں ہے نا. پہاڑ کی کیا, ہاتھی کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے انسان, اونٹ کے سامنے کچھ نہیں ہے انسان, تو جسم کے لحاظ سے پیچھے ہے اس معاملے میں. پھر نشو و نما میں درخت کے مثل نہیں, جس طرح سے اپنی نسل کو درخت بڑھاتا ہے ایسے انسان نہیں بڑھا سکتا ہے نا. اچھا, قوت سامعہ, باصرہ, شامہ اکثر حیوانات کی انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھیے چوہا ہے نا, چوہا دیکھنے میں اتنا چھوٹا ہے لیکن سانپ کی بو جو ہے نا وہ بہت دور سے یعنی 2-3 کلومیٹر سے پہچان لیتا ہے کہ یہاں سے سانپ گزرے گا, وہ بھاگ جاتا ہے. اس کی اتنی تیز طاقت ہوتی ہے پہچانے, کیونکہ سانپ جو ہے وہ چوہے کو بڑے شوق سے کھاتا ہے, وہ اس کا دشمن ہے. اسی طرح سے آپ دیکھو شاہین جس کو ہم کہتے ہیں, چیل
وہ بہت دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتی ہے اتنی بلندی سے ہے اور آ کے جھڑپ مار کے اس کو اٹھاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ حواس خمسہ ہے ہمارے پاس لیکن حواس سے بہت کمزور ہے. کوئی دیکھنے میں آ گئے ہیں, کوئی سننے میں آ گئے ہیں, کوئی سونگنے میں آ گئے ہیں, کوئی چھونے میں آ گئے ہیں. وعلیکم السلام. انسان بہت پیچھے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جتنی صفات عقل کو چھوڑ کر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے مختلف حیوانات انسان سے کئی درجہ آگے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا, معلوم ہوتا ہے کہ اس کا برتر ہونا ان مشترک جہات کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اس کی بلندی اس مخصوص جوہر کے لحاظ سے ہے جو اس میں ہے اور کسی دوسرے میں نہیں ہے. وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالم احساس و مشاہدے کے ماوراء اپنی عقل کی مدد سے کچھ حقیقتوں کو پتہ لگاتا اور ان کا تیقن کرتا ہے اور وہی ایمان بالغیب کا سرچشمہ ہوتا ہے. اس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی پچھلے درس میں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ حیوانی علم محدود ہے. حیوان کے پاس بھی ایک صنعت ہے, ایک حد تک علم ہے, لیکن جو خدا نے دے دیا بس وہیں کھڑا ہے. کیسے؟ ابھی ہم کو سمجھائیں گے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ حیوانی علم محدود ہے, یعنی جتنا اسے واہب العطیہ کی طرف سے مل گیا بس اتنا ہی ہے. شہد کی مکھی بس مسدس کھانے بنانا چاہتی ہے, وہ بہترین بناتی ہے. کوئی مہندس بغیر پرکار کے مدد کے اتنے متوازن کھانے نہیں بنا سکتا, لیکن جو شکل اس کی فطرت میں داخل ہے بس وہی بنا سکتی ہے. مربع و مثلث وغیرہ نہیں بنا سکتی. آپ نے دیکھا نا شہد کا جو پوڑا ہوتا ہے جس طرح سے اس کے کھانے بنے ہوتے, پینڈا کون بنے ہوتے ہیں نا, اس کی آپ اس کو ناپ کے دیکھو ہر لکیر یکساں ہوگی. اچھا, وہ جتنے بھی ہوں گے سب کو ناپ لو آپ. ہے تو کہا یہ کس نے سکھایا اس کو؟ اللہ نے. لیکن اس صنعت سے ہٹنا اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی 4 لائن کا چوکور بنا لے, کبھی 6 لائن کا, کبھی 7 لائن کا. وہی پینٹاگون بنائے گی 5 لائن کا ہے, اور وہ ایسا بنائے گی کہ کہا کہ بغیر پرکار کے انسان نہیں بنا سکتا, وہ خود سے بناتی ہے. کس نے سکھا دیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ. لیکن جو سکھا دیا اسی کے ماتے آتے وہ ہے. اچھا, اس کی تعریف امیر المومنین نے کیا ہے. امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک ایسی غذا جو بہت سی دواؤں کی یا بہت سی بیماریوں کی دوا ہے, ایسی غذا جو بہت سی بیماریوں کی دوا ہے, لیکن وہ ہے کیا؟ کہا ایک ادنا کیڑے کا تھوک ہے اس کا. بولا انسان بڑے شوق سے کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اچھا, کیونکہ بچوں کے لیے تھوڑا ذہنی ٹیسٹ ہو جائے گا. یہ شہد کی مکھی شروع سے نہیں ہے, کب وجود میں آئی پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم کو آگ پہ ڈالا. آپ نے قصہ سنا ہوگا, جبریل آئے اللہ کے حکم سے پوچھنے کے لیے, تو اس نے دیکھا ایک مکھی آتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے, وہ آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے. تو پھر غور سے دیکھا تو اس کے منہ میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا. وہ لے کے آگ کی طرف آتی تھی تو آگ کی گرمی اتنی شدید تھی جو اس نے نمرود نے جلائی تھی, وہ پانی سوکھ جاتا تھا تو آدھے سے پھر واپس چلی جاتی تھی. تو جبریل نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ رہے ہو اللہ کے خلیل کو اس میں ڈالا گیا, تو کیا کر رہی ہے؟ بولے میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو مکھی پانی ڈال لے. تو اس نے بولا اس سے آگ بجھ جائے گی. تو مکھی نے کہا آگ بجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن خاموش بیٹھنا اس کی اجازت بھی نہیں ہے. میں لاتی ہوں سوکھ جاتے ہیں, بس یہی کرتی رہوں گی تاکہ خدا جب پوچھے تو میں کہہ سکوں کہ میں نے امکان پر کوشش کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے تھوک کو شہد میں تبدیل کر دیا ہے. دیکھیے کیسا کریم ہے وہ, اور کیسی چیز اس کو عطا کی کہ انسان شوق سے کھاتا ہے. پیور شہد وہ کہلاتا ہے جو مکھی سے تیار, ورنہ آدمی گڑ شکر کا پانی اور گنے کا رس بنا کے لائے تو آدمی شوق سے کیا اٹھا کر پھینک دے گا, بولے گا 2 نمبری ہے. اصل وہ ہے جو مکھی کا ہے. تو آپ دیکھیے یہ فرماتے کہ